पार्ट 2। लड़का शीशे के सौदागर के पास करीब करीब 1 माह तक काम करता रहा। वो देख रहा था कि इस काम की नौयत ऐसी थी कि वो खुश नहीं रह सकता था और लड़के से कहता रहता था कि देखो एहतियात से कहीं कोई चीज टूट न जाए। लेकिन वो काम पर रुका रहा क्योंकि दुकानदार के शिकवे शिकायत के बावजूद उसका बर्ताव मुनासिब था। लड़का अच्छा कमीशन हासिल करता और उस काबिल हो चुका था कि कुछ पैसे पसे अंदाज भी कर ले। इस सुबह उसने हिसाब लगाया कि अगर वो हर सुबह इसी तरह काम करता रहे जैसे करता रहा है तो भी चंद भेड़े खरीदने के लिए 1 साल का अरसा चाहिए। मैं शीशे को डिस्प्ले करने के लिए एक केस बनाना चाहता हूं, लड़के ने दुकानदार से कहा। उसे मैं दुकान के बाहर रखूंगा जो उन लोगों की तवज्जो मबजूल कराएगा जो पहाड़ी के नीचे से गुजरते हैं। मेरे पास पहले ऐसा कुछ नहीं था, सौदागर ने जवाब दिया। लोग इसके करीब से गुजरते हुए इससे टकराएंगे और शीशे टूट जाएंगे। इस तरह तो मैं अपनी भेड़ों को जब चरागाहों में ले जाऊंगा और वहां सांप हुआ तो वो मर जाएंगी। गडरियों और भेड़ों की यही जिंदगी होती है। दुकानदार एक गाहक की तरफ मुड़ा जो 3 क्रिस्टल शीशे चाह रहा था। उसकी बिक्री हमेशा से ज्यादा अच्छी हो रही थी और वक्त पुराने जमाने में तब्दील हो गया था जब सड़क टैंगीर के अच्छे इलाकों में से एक थी। तिजारत वाकई बढ़ गई है। गाहक के जाने के बाद उसने लड़के से कहा, मैं अच्छी फरोख्त कर रहा हूं और तुम जल्द ही अपने भेड़ों के पास जाने के काबिल हो जाओगे। जिंदगी में मजीद की तमन्ना क्यों की जाए, क्योंकि हमें गैबी इशारे का जवाब देना है, लड़के ने बगैर सोचे समझे कहा। फिर अपने कहने पर अफसोस किया क्योंकि दुकानदार ने बादशाह से कभी मुलाकात नहीं की थी। इसे मुबारक उसूल कहते हैं, किसी काम को शुरू करने वाले की किस्मत, क्योंकि जिंदगी तुमसे तकदीर का हुसूल चाहती है, बूढ़े बादशाह ने कहा था। लड़के ने जो कुछ कहा था उसे दुकानदार ने समझ लिया था। लड़के का दुकान में रहना एक गायबी इशारा ही था। वक्त गुजरने के साथ जब दराज में रकम की बारिश होने लगी तो लड़के को रखने पर उसे कोई अफसोस नहीं था। लड़के को उसके इस्तेहकाक से ज्यादा मुआवजा मिल रहा था क्योंकि दुकानदार के ख्याल से जितनी सेल बढ़ी थी इससे ज्यादा उसके कमीशन का रेट था। वो सोच रहा था कि जल्द ही अपने भेड़ों के पास चला जाएगा। तुम एहराम तक क्यों जाना चाहते हो, उसने पूछा। क्योंकि उनके मुतालिक मैंने पहले सुन रखा है, लड़के ने जवाब दिया और अपने ख्वाब के मुतालिक कुछ नहीं कहा। अब खजाना एक तकलीफ देह याद हो चुका था और वो उसके मुतालिक न सोचने की कोशिश किया करता था। मैं कुर्बो जवार में किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो महज एहराम देखने के लिए इतना बड़ा सहरा अबूर करना चाहता हो, दुकानदार ने कहा। वो है क्या? पत्थरों की कतार जिसे तुम अपने घर के पीछे तामीर कर सकते हो। क्या तुमने कभी सफर करने का ख्वाब नहीं देखा? उसने आने वाले एक गाहक को मुड़ के देखते हुए कहा। कुछ दिनों बाद दुकानदार ने लड़के से डिस्प्ले के मुतालिक बात की। मैं ज्यादा तब्दीली नहीं चाहता, उसने कहा। तुम और मैं हसन जैसे बड़े ताजिर नहीं हैं। अगर उससे खरीदने में कोई गलती हो जाए तो उसका इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन हम दोनों को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना होता है। ये बिल्कुल सही है, लड़के ने मुतासिफ होते हुए सोचा। तुमने ये कैसे सोचा कि हमें डिस्प्ले करना चाहिए? मैं जल्द अज जल्द अपनी भेड़ों के पास वापस जाना चाहता हूँ। जब किस्मत हमारी तरफ हो तो हमें उससे फायदा उठाना चाहिए और उसकी इतनी ही मदद करो जितनी कि वो हमारी करती है। ये मुबारक उसूल कहलाता है, या किसी काम को शुरू करने वाले की किस्मत। दुकानदार थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया और 5 फराइज छोड़े ताकि हम अपनी जिंदगी को इत्मीनान बख्श बनाएं।
پہلا انتہائی اہم یہ ہے کہ ایک حقیقی خدا پر ایمان رکھیں، دوسرا یہ کہ دن میں 5 بار نماز کے لیے اس کے سامنے جھکیں، رمضان میں روزے رکھیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ یہاں پہنچ کر وہ رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ایک کٹر مذہبی شخص تھا اور متحمل نہ ہونے کے باوجود چاہتا تھا کہ اپنی زندگی مسلم قوانین کے مطابق بسر کرے۔ 5واں فرض کیا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ 2 دن پہلے تم نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں کبھی سفر نہیں دیکھا، دکاندار نے جواب دیا۔ ہر مسلم کے لیے 5واں فرض حج ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار مقدس شہر مکہ کی زیارت کریں۔ مکہ احرام سے بہت زیادہ دور ہے۔ جب میں جوان تھا تو میری خواہش تھی کہ میں اتنے پیسے جمع کر لوں تاکہ یہ دکان شروع کر سکوں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ایک دن میں امیر ہو جاؤں گا تاکہ مکہ جا سکوں۔ میں نے پیسے جمع کرنا شروع کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جسے میں اس دکان کا انچارج بنا سکوں، کیونکہ کرسٹل کے شیشے بڑی ہنرمندی کے متقاضی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ہر وقت مکہ جاتے ہوئے میری دکان کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے امیر و کبیر ہوتے ہیں جو کاروان میں خدام اور اونٹوں کے ساتھ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد مجھ سے بھی زیادہ غریب لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ ایسا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کے دروازے پر کعبے کی تصویر لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک موچی جو جوتوں کی مرمت کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس نے بتایا کہ وہ پورے 1 سال تک صحرا میں چلتا رہا، لیکن اس وقت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا تھا جب وہ ٹینگیر کی سڑک سے گزر کر چمڑا خریدا کرتا تھا۔ پھر تم اب مکہ کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیونکہ مکے کا خیال ہی تو مجھے زندہ رکھتا ہے، یہی تو مجھے آج کل کے یکساں دنوں سے مقابلہ کرنے میں میری مدد کرتا ہے۔ یہ شیلف میں رکھے ہوئے خاموش شیشے اور اس وحشت ناک کیفے میں دن اور رات کا کھانا، مجھے خوف ہے کہ اگر میرے خواب نے حقیقت کا روپ دھار لیا تو زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ تم اپنی بھیڑوں اور احرام مصر کے متعلق خواب دیکھتے ہو اور مجھ سے مختلف ہو، کیونکہ تم اپنے خواب کو حقیقت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو۔ میں صرف مکہ کے متعلق خواب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تصور میں ہزاروں بار صحرا عبور کیا، کعبے پہنچا جہاں مقدس پتھر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور بغیر اسے چھوئے اس کے گرد 7 چکر لگاتا ہوں۔ میں نے تصور میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو میرے ساتھ اور میرے سامنے تھے، ان سے گفتگو بھی ہوئی اور ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی، لیکن مجھے خوف ہے کہ اس طرح مجھے مایوسی ہوگی، اس لیے اس کا خواب دیکھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جس روز دکاندار نے لڑکے کو اجازت دے دی کہ وہ شیشوں کو ڈسپلے کرنے کا انتظام کرے، ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کہ اس طرح اس کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد شیلف بہت سے خریداروں کو شیشے کی دکان میں لے آیا۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ اگر وہ اسی طرح مزید 6 مہینے تک کام کرتا رہا تو وہ اسپین واپس جا کر 60 بھیڑیں بلکہ مزید 60 خرید سکے گا۔ 1 سال سے بھی پہلے اپنے ریوڑ کو دگنا کر لے گا اور اس قابل بھی ہو جائے گا کہ عربوں کے ساتھ تجارت کر سکے، کیونکہ وہ اب اس عجیب سی زبان کو بولنے کا اہل ہو چکا تھا۔ بازار میں گزری صبح کے بعد سے یورم اور تھیومم کو کبھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ اب مصر کا خواب اس کے لیے اتنا ہی دور تھا جتنا کہ دکاندار کے لیے مکہ تھا۔ بہرحال لڑکے کو اپنے کام سے خوشی تھی۔ وہ ہر گھڑی سوچتا رہتا تھا کہ وہ کب ایک کامیاب انسان کی طرح ٹرائفا پہنچے گا۔
تمہیں ہمیشہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا چاہتے ہو، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لڑکا جانتا تھا اور اب وہ اسی کے لیے کام کر رہا تھا۔ ممکن ہے یہ اس کا خزانہ ہو جس نے اس اجنبی ملک میں گھاؤ دیا ہو۔ چور کا ملنا اور ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ریوڑ کو دگنا کرنا اسے خود پر فخر تھا۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں سیکھی تھی، جیسے شیشے کے معاملات کس طرح ڈیل کیے جاتے ہیں اور بغیر الفاظ کے زبان اور غیبی اشارے کے متعلق۔ ایک دوپہر اس نے ایک شخص کو پہاڑی کے بلند تر حصے پر دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے کے بعد کسی ایسی جگہ کا ملنا ناممکن ہوگا جہاں پینے کے لیے کوئی چیز مل جائے۔ لڑکے نے، جو غیبی اشارے کو جاننے لگا تھا، دکاندار سے کہا، چلو پہاڑی چڑھنے والوں کے لیے چائے فروخت کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں پر بے شمار جگہوں پر چائے فروخت ہوتی ہے، دکاندار نے کہا، لیکن ہم شیشے کے گلاسوں میں چائے فروخت کر سکتے ہیں۔ لوگ چائے سے لطف اندوز ہوں گے اور پھر گلاسوں کو خریدنا چاہیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خوبصورتی سے مردوں کو سب سے زیادہ ترغیب ملتی ہے۔ دکاندار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن شام کو نماز سے فراغت اور دکان کے بند ہونے کے بعد اس نے لڑکے کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے اور حقہ پیے۔ عرب اس عجیب و غریب پائپ کو پیتے ہیں۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بوڑھے دکاندار نے پوچھا۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی بھیڑوں کو دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں، چنانچہ مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ یہ کر سکوں۔ دکاندار نے حقے میں کچھ مزید کوئلہ ڈالا اور لمبا کش لیا۔ میرے پاس یہ دکان 30 سال سے ہے۔ میں اچھے اور برے شیشے کی پہچان رکھتا ہوں اور شیشے سے متعلق ہر بات جانتا ہوں۔ میں اس کے پہلوؤں سے واقف ہوں۔ اگر ہم نے شیشے کے گلاس میں چائے فروخت کی تو ہمیں دکان میں توسیع کرنا ہوگی، پھر مجھے اپنا طرز زندگی تبدیل کرنا ہوگا۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ میں موجودہ چیزوں کا عادی ہوں۔ تمہارے آنے سے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ میں نے ایک ہی جگہ کتنا وقت ضائع کیا ہے، جبکہ میرے دوست آگے بڑھ گئے ہیں۔ پھر یا تو وہ دیوالیہ ہو گئے یا پہلے سے بہتر ہو گئے۔ اس نے مجھے سخت مایوس کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ برا نہیں ہوا۔ دکان اتنی ہی بڑی ہے جتنی کہ میں چاہتا تھا۔ میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا، کیونکہ تبدیلی سے کس طرح نپٹیں گے اس سے میں ناواقف ہوں۔ میں اسی کا عادی ہوں جیسا کہ ہوں۔ لڑکے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بوڑھے شخص نے بات جاری رکھی، تم میرے لیے سچ مچ خدا کی رحمت ہو۔ آج میری سمجھ میں کچھ باتیں آئی ہیں جو پہلے نہیں آئی تھی۔ خدا کی کسی بھی رحمت کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ لعنت بن جاتی ہے۔ مجھے زندگی میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن تم بضد ہو کہ میں دولت اور افق کو دیکھوں جس سے میں ناواقف ہوں۔ اب جب کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ امکانات کتنے بڑے ہیں، تو میں اس سے بھی زیادہ برا محسوس کرنے لگا ہوں جتنا کہ تمہارے آنے سے قبل تھا، کیونکہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جسے تکمیل تک پہنچانے کا اہل ہونا چاہیے، اور میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اچھا ہوا کہ میں نے ٹرائفا میں بیکر سے کچھ نہیں کہا، لڑکے نے خود ہی سوچا۔ وہ تھوڑی دیر تک حقہ پیتے رہے اور سورج نے غروب ہونے کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ دونوں عربی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ لڑکا فخر محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کا اہل تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ سوچا کرتا تھا کہ اس کی بھیڑیں دنیا کی وہ سب باتیں سکھا دیں گی جسے جاننے کی اسے خواہش تھی، لیکن وہ کبھی اسے عربی زبان نہیں سکھا سکتی تھی۔ ممکن ہے دنیا میں کچھ اور چیزیں بھی ہوں جنہیں بھیڑیں نہ سکھا سکتی ہوں۔ لڑکے نے بوڑھے دکاندار کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے سوچا،
ان کا اصل کام تو بس یہ ہے کہ وہ کھانے اور پانی کو تلاش کرتی پھریں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے نہ سکھاتی ہوں بلکہ میں خود ان سے سیکھتا ہوں۔ مکتب، دکاندار نے بالآخر کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم عرب کی حیثیت میں پیدا ہوئے ہوتے تو سمجھ جاتے، اس نے جواب دیا، لیکن تمہاری زبان میں اس کا مطلب کچھ یوں ہے جیسی قسمت۔ اور جب وہ حقے کے کوئلے کو ٹھیک کرنے لگا تو لڑکے سے کہا، تم کرسٹل کے گلاسوں میں چائے فروخت کرنی شروع کر دو، کبھی کبھی دریا کے بہاؤ کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب لوگ پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو بلندی پر پہنچ کر تھک جاتے ہیں، لیکن وہاں انہیں شیشے کی دکان نظر آتی ہے جو تر و تازہ ہونے کے لیے پودینے کی چائے پیش کرتی ہے۔ وہ چائے پینے کے لیے اندر جاتے ہیں جہاں خوبصورت کرسٹل گلاس میں دی جاتی ہے۔ میری بیوی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس نے کہا اور چند شیشے خرید لیے۔ وہ اس رات اپنے دوست کی تواضع کر رہا تھا اور دوست گلاس کی خوبصورتی سے کافی متاثر تھا۔ دوسرے شخص نے رائے زنی کی کہ اگر چائے کو شیشے کے گلاس میں پیا جائے تو چائے کی لذت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ گلاس میں چائے پینا مشرق میں عام ہے کیونکہ اس میں سحر آگیں قوت ہوتی ہے۔ جلد ہی یہ خبر عام ہو گئی اور بہت سے لوگ پہاڑی پر دکان دیکھنے کے لیے آنے لگے کیونکہ تجارتی دنیا میں یہ ایک نئی چیز تھی۔ دوسرے لوگوں نے بھی چائے کی دکانیں کھولی اور شیشے کے گلاس میں پیش کرنے لگے، لیکن وہ دکانیں پہاڑی کے انتہائی بلند حصے میں نہیں تھیں، چنانچہ ان کی چائے کم بکتی تھی۔ نتیجتاً دکاندار کو 2 مزید ملازم رکھنے پڑے۔ اس کی چائے بڑی تعداد میں باہر جانے لگی اور عورتیں اور مرد نئی چیز سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے آنے لگے، اور اسی طرح مہینوں گزر گئے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی لڑکا بیدار ہو گیا۔ اس نے جب بر اعظم افریقہ پر قدم رکھا تھا، اس دن سے آج تک 11 مہینے اور 9 دن ہو چکے تھے۔ اس نے سفید لیلن کا عربی لباس زیب تن کیا جو اسی خاص دن کے لیے خریدا تھا۔ اس نے سر پر پگڑی باندھی اور اسے اونٹ کی کھال سے بنی پٹی سے محفوظ کیا۔ پھر نئی سینڈل پہننے کے بعد خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ شہر میوے خواب استراحت تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سینڈوچ تیار کیا اور شیشے کے گلاس میں گرم گرم چائے پی۔ پھر سورج کی کرنوں سے منور دروازے کے قریب بیٹھ کر حقہ پینے لگا۔ وہ خاموشی سے تمباکو نوشی کرتے کچھ نہ سوچتے ہوئے ہواؤں کی آوازیں سن رہا تھا جو صحرا کی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ حقہ پی چکنے کے بعد اس نے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور چند لمحوں تک یوں ہی بیٹھا ہوا اپنی بچت کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ نوٹوں کا ایک بنڈل تھا، اتنا بڑا کہ اس سے اپنے لیے 120 بھیڑیں خرید سکتا تھا۔ اس کے علاوہ واپسی کا ٹکٹ اور افریقہ سے اپنے ملک میں سامان منگوانے کا اجازت نامہ۔ سامان منگوانے کا اجازت نامہ افریقہ سے اس کے اپنے ملک میں سامان منگوایا۔ وہ تحمل سے بیٹھا دکاندار کے بیدار ہونے اور دکان کے کھلنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر دونوں کچھ مزید چائے خریدنے کے لیے چلے گئے۔ میں آج جا رہا ہوں، لڑکے نے کہا۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنی بھیڑیں خرید سکوں، اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم مکہ جا سکو۔ بوڑھے آدمی نے کچھ نہیں کہا۔ کیا تم مجھے اپنی دعاؤں سے سرفراز کرو گے؟ لڑکے نے دریافت کیا۔ تم نے میری مدد کی ہے۔ آدمی بغیر کچھ کہے چائے تیار کرتا رہا، پھر لڑکے کی طرف گھوما۔ مجھے تم پر فخر ہے، اس نے کہا۔ تم نے میرے شیشے کی دکان کو بدل کے رکھ دیا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں مکہ نہیں جا رہا ہوں۔
بالکل اسی طرح کہ جیسے تم اپنی بھیڑیں خریدنے نہیں جا رہے ہو۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ مکتب، بوڑھے شیشے کے سوداگر نے کہا، اور اس نے لڑکے کو دعائیں دی۔ لڑکا اپنے کمرے میں گیا اور سامان پیک کیا۔ اس نے 3 بوریاں بھری۔ جاتے ہوئے اس نے کمرے کے کونے میں دیکھا، اس کا گڈریوں والا بیگ پڑا ہوا تھا۔ وہ خراب ہو چکا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے اس کے متعلق سوچا تک نہیں تھا۔ اس نے بیگ سے اپنی جیکٹ نکالی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سڑک پر کسی کو دے دے گا، اتنے میں دونوں پتھر فرش پر گر گئے، یورم اور تھیومم۔ اس طرح لڑکے کو بوڑھا بادشاہ یاد آ گیا۔ وہ چونک اٹھا کہ اسے یاد کیے ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے، قریب 1 سال۔ وہ تسلسل سے کام کرتے ہوئے یہی سوچتا رہا تھا کہ کس طرح پیسے جمع کیے جائیں تاکہ وہ فخر کے ساتھ اسپین واپس ہو سکے۔ خواب دیکھنا کبھی نہ چھوڑو، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ غیبی اشاروں پر چلو۔ لڑکے نے یورم اور تھیومم کو اٹھایا، اور ایک بار پھر اجنبی سے احساس ہوا کہ بوڑھا بادشاہ قریب ہی ہے۔ اس نے 1 سال تک سخت محنت سے کام کیا تھا، اور غیبی اشارہ یہی تھا کہ یہ جانے کا وقت ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں تاکہ وہ کروں جو پہلے کیا کرتا تھا، لڑکے نے سوچا۔ اس کے باوجود کہ بھیڑوں نے مجھے عربی بولنا نہیں سکھایا، لیکن بھیڑوں نے اسے اس سے زیادہ اہم چیزیں سکھائی ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی زبان بھی ہوتی ہے جسے ہر شخص سمجھتا ہے، ایک ایسی زبان جس کے ذریعے وہ دکان میں چیزوں کو بہتر بنانے میں مسلسل کوشاں رہا تھا، ایک پسندیدگی کی زبان کہ محبت اور مقصد سے چیزوں کی کامیاب تکمیل کی جائے، اور اس کی تلاش کا ایک حصہ کسی چیز پر یقین اور خواہش کی جائے۔ ٹینگیر اب اجنبی شہر نہیں رہا تھا۔ وہ جب اس سرزمین پر آیا تھا تو سوچا تھا کہ وہ پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے۔ جب تم کچھ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہو تو پوری کائنات مل کر تمہاری مدد کرتی ہے کہ وہ چیز تمہیں مل جائے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لیکن بوڑھے بادشاہ نے چوری ہو جانے والی چیز کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، یا پھر نہ ختم ہونے والے صحرا کے متعلق، یا ان لوگوں کے متعلق جو جانتے ہیں کہ ان کے خواب کیا ہیں لیکن انہیں تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اہرام مصر محض پتھروں کا ڈھیر ہے، یا یہ کہ کوئی بھی شخص اسے اپنے گھر کے پچھلے صحن میں تعمیر کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہنا بھول گیا تھا کہ جب تمہارے پاس کافی پیسے ہوں اور تم پہلے سے بڑا ریوڑ خریدنے کی استطاعت رکھتے ہو تو تمہیں خرید لینا چاہیے۔ لڑکے نے اپنا بیگ اٹھایا اور دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گیا اور دیکھا کہ دکاندار ایک غیر ملکی جوڑے کے ساتھ منتظر ہے، جبکہ 2 دوسرے گاہک شیشے کے گلاسوں میں چائے پیتے ہوئے دکان کے اندر آ رہے تھے۔ یہ صبح کی عام ڈگر سے ہٹ کر مصروفیت تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے پہلی بار دیکھا کہ دکاندار کے بال بوڑھے بادشاہوں کے بال سے ملتے جلتے ہیں۔ اسے مٹھائی فروش کی مسکراہٹ یاد آئی جب وہ پہلے دن ٹینگیر پہنچا تھا، جب اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ۔ وہ مسکراہٹ بھی ویسی ہی تھی جیسی کہ بوڑھے بادشاہ کی۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ یہاں رہے اور اپنی نشانی چھوڑ جائے، اس نے سوچا۔ پھر بھی ان لوگوں نے کبھی بوڑھے بادشاہ سے ملاقات بھی نہیں کی۔ دوسری طرف وہ ہمیشہ مدد کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے جو اپنی قسمت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیشے کے سوداگر کو خدا حافظ کہے بغیر چلا گیا۔ وہ دوسروں کی طرح وہاں آہو بقا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس جگہ اور ان تمام اچھی چیزوں کو جو اس نے وہاں سیکھی تھی چھوڑ رہا تھا۔ وہ خود میں بہت خود اعتمادی محسوس کر رہا تھا
جیسے وہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا۔ لیکن میں ان علاقوں میں جا رہا تھا جسے میں جانتا ہوں تاکہ اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کر سکوں۔ اس نے خود سے یقین کے ساتھ کہا، لیکن وہ اپنے فیصلے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ اس نے پورے 1 برس تک کام کیا تھا تاکہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکے، اور ہر منٹ پر وہ خواب اہمیت گھٹا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ خواب حقیقتاً اس کا نہ ہو۔ کون جانتا ہے، شیشے کے سوداگر کی طرح یہ اچھا ہو کہ مکہ جاؤں اور پوری زندگی وہاں جانے کی تمنا لیے پھروں۔ اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا، لیکن جب اس نے یورم اور تھیومم کو ہاتھ میں اٹھایا تو اس میں بوڑھے بادشاہ کی قوت اور خواہش اوت کر آئی۔ خواہ اس کی وجہ باہم مطابقت یا شاید غیبی اشارہ ہو، لڑکے نے سوچا۔ وہ اس بار میں آیا جہاں پہلے دن آیا تھا۔ چور وہاں نہیں تھا، اور بار کے مالک نے ایک چائے پیش کرنے کے متعلق سوچا۔ میں ہمیشہ گڈریا بننے کے لیے واپس جا سکتا ہوں، لڑکے نے سوچا۔ مجھے بھیڑوں کی خبرگیری کا فن آتا ہے۔ وہ کس طرح کیا جاتا ہے میں اسے بھولا نہیں ہوں، لیکن شاید اب مجھے مصر میں اہرام تک پہنچنے کا موقع نہ مل پائے۔ بوڑھے شخص نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی، اور وہ میرے مستقبل سے واقف تھا۔ وہ سچ مچ ایک بادشاہ تھا، ایک دانا بادشاہ۔ اندلس کی پہاڑیاں 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھیں، لیکن اس کے اور اہرام کے درمیان ایک بڑا صحرا واقع تھا۔ لڑکا اب بھی سوچ رہا تھا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے خزانے سے 2 گھنٹے قریب تھا۔ ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ 2 گھنٹے پھیل کر 1 سال پر محیط ہو گئے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیوں اپنے ریوڑ کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، اس نے سوچا۔ میں بھیڑوں کی فطرت سے واقف ہوں، یہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور وہ ایک اچھی دوست ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف مجھے یہ نہیں معلوم کہ صحرا دوست ہو سکتا ہے یا نہیں، اور یہ صحرا ہی ہے جہاں مجھے اپنا خزانہ تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں ملتا تو میں واپس گھر جا سکتا ہوں۔ میرے پاس کافی پیسے ہیں جس کی مجھے ہر گھڑی ضرورت ہوگی، کیوں نہیں؟ اس نے یکایک بے پناہ خوشی محسوس کی۔ وہ گڈریا بننے واپس جا سکتا ہے، وہ دوبارہ شیشے کا سیلز مین بن سکتا ہے۔ ممکن ہے دنیا میں کچھ دوسرے خزانے چھپے ہوں، لیکن اس کا ایک خواب تھا اور وہ بادشاہ سے مل چکا تھا۔ ایسا تو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا۔ بار کا خیال آتے ہی اس نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اسے یاد تھا کہ شیشے کے ایک سپلائر نے شیشوں کو گاڑی کے ذریعے بھیجا تھا جس نے صحرا عبور کر لیا تھا۔ وہ یورم اور تھیومم کو ہاتھ میں پکڑے رہا، کیونکہ ان دونوں پتھروں کے باعث ہی وہ ایک بار پھر اپنے خزانے کے پاس جا رہا تھا۔ میں ہمیشہ قریب ہی ہوتا ہوں جب کوئی اپنی قسمت کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہے، بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔ اگر سپلائر کے گودام جا کر یہ معلوم کیا جائے کہ کیا اہرام واقعی اتنی دور ہے اور اس پر کیا خرچ آئے گا۔ زیر تعمیر عمارت کے ڈھانچے میں ایک بینچ پر انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ زیر تعمیر عمارت کے ڈھانچے میں ایک بینچ پر انگریز بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے جانوروں، پسینے اور گرد و غبار کی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ گودام اور مویشیوں کے باڑے کا حصہ تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ایسی جگہ بھی آؤں گا۔ اس نے کیمیکل جرنل کے اوراق پلٹتے ہوئے سوچا۔ 10 برس یونیورسٹی میں گزرے اور اب یہاں اس مویشیوں کے بارے میں۔ لیکن اسے تو آگے بڑھنا ہی تھا،
کیونکہ وہ غیبی اشارے کو مانتا تھا۔ اس کی تمام زندگی اور تعلیم کا محور یہ تھا کہ وہ کسی کائناتی زبان کو دریافت کرے۔ پہلے اس نے اسپرانتو، ایک مصنوعی بین الاقوامی زبان، کا مطالعہ کیا، اور پھر دنیا کے مذاہب کا، اور اب کیمیا گری کا۔ وہ اسپرانتو زبان بولنا جانتا تھا اور دنیا کے تمام بڑے مذاہب کو اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن ابھی تک وہ الکیمسٹ، کیمیا گر نہیں بن پایا تھا، اور ابھی تک بہت اہم سوالات جس کے پیچھے سچائی تھی اسے سلجھا نہیں سکا تھا۔ لیکن اس کے مطالعے نے اس مقام تک پہنچا دیا تھا اور لگتا تھا کہ وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس نے کیمیا گر سے رشتہ استوار کرنے کی کوششیں ناکام کی تھی، لیکن وہ عجیب لوگ تھے جو صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتے تھے اور مدد کرنے سے ہمیشہ منع کر دیا کرتے تھے۔ کسے معلوم، ممکن ہے کہ وہ اصل کام کا راز جاننے میں ناکام ہو گئے ہوں، یعنی پارس پتھر۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ اپنا علم اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہوں۔ اس نے باپ سے ملنے والے ترکے کا بڑا حصہ پہلے ہی خرچ کر دیا تھا اور پارس بنانے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے دنیا کی لائبریریوں میں اپنے قیمتی وقت کا بڑا حصہ صرف کیا اور تمام اہم نادر کتابیں خریدی جو کیمیا سازی پر تھیں۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا تھا کہ ایک بہت مشہور عربی کیمیا گر یورپ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی، اور یہ کہ اس نے نہ صرف پارس دریافت کر لیا تھا بلکہ زندگی کو دوام بخشنے والی شے آب حیات بھی پا لیا تھا۔ انگریز اس کہانی سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن وہ اسے ایک فرضی قصہ ہی سمجھتا۔ اگر اس کے ایک دوست نے صحرا میں آثار قدیمہ کی مہم سے واپس آتے ہوئے اسے یہ نہ بتایا ہوتا کہ ایک عربی کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، وہ الفیوم نخلستان میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے دوست نے کہا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال سے زیادہ ہے، اور وہ کسی بھی دھات کو سونے میں تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ انگریز اپنے اضطراب کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پشت ڈالا، اپنی سب سے زیادہ اہم کتاب اٹھائی، اور اب جہاں تھا ایک گرد آلود بدبودار گودام میں۔ باہر ایک بہت بڑی گاڑی تیاری کے مراحل میں تھی تاکہ صحرائے اعظم پار کیا جائے۔ ترتیب یہ تھی کہ الفیوم سے گزرا جائے۔ میں اس خانہ خراب کیمیا گر کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، انگریز نے سوچا۔ اب جانوروں کی بو اس قدر قابل نظر انداز بن گئی تھی۔ ایک جوان عربی اپنے ساز و سامان کے ساتھ داخل ہوا اور انگریز کو سلام کیا۔ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جوان عرب نے پوچھا۔ میں صحرا میں جا رہا ہوں، آدمی نے جواب دیا، اور دوبارہ مطالعہ کرنے لگا۔ وہ اس وقت کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ اس نے جو کچھ برسوں پڑھا تھا اس کا اعادہ کرے، کیونکہ کیمیا گر یقیناً اس کا امتحان لے گا۔ جوان عربی نے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ اسپینی زبان میں تھی۔ یہ اچھا ہوا، انگریز نے سوچا۔ وہ عربی سے زیادہ اچھی اسپینش بولتا تھا، اور اگر یہ لڑکا الفیوم جا رہا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ جب کوئی ضروری کام نہ ہو تو کم از کم ایک شخص تو ہوگا جس سے بات کی جا سکے گی۔ یہ حیرت انگیز ہے، لڑکے نے تدفین کا منظر ایک بار پھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں 2 برسوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اس کتاب کو پڑھوں،
لیکن ابتدائی چند صفحات سے زیادہ نہ پڑھ سکا۔ اس کے باوجود کہ بادشاہ کی مداخلت بھی نہیں تھی، لیکن وہ یکسوئی سے غور کے قابل نہیں ہوا تھا۔ اسے اب بھی اپنے فیصلے پر کچھ شبہ سا تھا، لیکن وہ ایک بات سمجھنے کا اہل ضرور تھا، کوئی فیصلہ کرنا صرف کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ایک فیصلہ کرتا ہے تو طاقتور لہریں اسے ان جگہوں پر لے جاتی ہیں جس کا اس نے خواب تک نہیں دیکھا ہوتا۔ میں نے جب اپنے خزانے کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے شیشے کی دکان کا کام ترک کرنا پڑے گا، اس نے سوچا، اور اس کاروان میں شمولیت میرا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہاں جائے گا؟ میرے لیے یہ بات پراسرار ہے۔ انگریز قریب ہی کتاب پڑھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کا انداز غیر دوستانہ ہے، اور جب لڑکا داخل ہوا تو وہ ناگواری محسوس کر رہا تھا، لیکن خیر وہ دوست بن ہی جائیں گے۔ لیکن انگریز نے گفتگو ختم کر دی۔ لڑکے نے کتاب بند کی۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ انگریز جیسا لگے۔ اس نے یورم اور تھیومم کو جیب سے نکالا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اجنبی چیخا، یورم اور تھیومم! لڑکے نے جلدی سے انہیں واپس جیب میں رکھ دیا۔ وہ برائے فروخت نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ بہت قیمتی نہیں ہیں، انگریز نے جواب دیا۔ وہ محض شیشے کے ٹکڑے ہیں، اور دنیا میں ایسے لاکھوں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ یورم اور تھیومم ہیں۔ یہ چیز میرے علم میں نہیں تھی کہ اس حصے میں بھی یہ موجود ہیں۔ مجھے ایک بادشاہ نے تحفے کے طور پر دیا تھا، لڑکے نے کہا۔ اجنبی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پتھر نکالے جو ویسے ہی تھے جیسے لڑکے کے تھے۔ تم نے کیا کہا؟ بادشاہ؟ اس نے پوچھا۔ تم شاید یہ اندازہ لگا رہے ہو کہ ایک بادشاہ ایک ایسے شخص سے بات کرے گا جو گڈریا ہو، اس نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا۔ قطعی نہیں، یہ گڈریے تھے جنہوں نے بادشاہ کو سب سے پہلے پہچانا، جبکہ پوری دنیا نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ بادشاہ گڈریوں سے بات کرے۔ وہ بولتا رہا، لیکن لڑکے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس کے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ یہ بائبل میں ہے، وہی کتاب جس نے یورم اور تھیومم کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی پتھروں کو مستقبل کا حال بتانے کی اجازت دی ہے۔ پادری حضرات انہیں سنہری زراح میں رکھتے ہیں۔ لڑکے کو اپنی اس گودام میں موجودگی سے مسرت ہوئی۔ شاید یہ غیبی اشارہ ہو، انگریز نے کسی قدر بلند آواز میں کہا۔ غیبی اشارے کے متعلق تمہیں کس نے آگاہ کیا؟ اس وقت تک لڑکے کی دلچسپی بڑھ چکی تھی۔ زندگی میں ہر بات غیبی اشارہ ہوتی ہے، انگریز نے زیر مطالعہ جرنل کو بند کرتے ہوئے کہا۔ ایک کائناتی زبان ہوتی ہے جسے ہر شخص سمجھتا ہے، لیکن فی الحال بھولا ہوا ہے۔ میں دوسری چیزوں کے علاوہ اسی کائناتی زبان کی تلاش میں ہوں، اور اسی لیے یہاں موجود ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو اس زبان کو جانتا ہے، ایک کیمیا گر کو۔ گودام کے مالک نے گفتگو میں خلل ڈالا۔ تم قسمت والے ہو تم دونوں، موٹے عرب نے کہا۔ یہاں سے آج ایک کاروان الفیوم جا رہا ہے۔ لیکن میں تو مصر جا رہا ہوں، لڑکے نے کہا۔ الفیوم مصر میں ہی ہے، عربی نے جواب دیا۔ تم کس قسم کے عرب ہو؟ یہ خوش قسمتی کا غیبی اشارہ ہے۔ جب موٹا عرب چلا گیا تو انگریز نے کہا، اگر ممکن ہو سکا تو میں ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا لکھوں گا، لفظ قسمت اور امر اتفاقی پر۔ انہی الفاظ سے کائناتی زبان لکھی گئی ہے۔
اس نے لڑکے کو بتایا کہ یہ امر اتفاقی نہیں ہے کہ یورم اور تھیومم جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہیں مل گیا ہے۔ اس نے لڑکے سے پوچھا کہ تم بھی کیمیا گر کی تلاش میں ہو؟ میں ایک خزانے کی تلاش میں ہوں، لڑکے نے کہا، اور افسوس کرنے لگا کہ اس نے کیوں کہا، لیکن ایسا لگا جیسے انگریز نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایک طرح سے میں بھی، اس نے کہا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کیمیا ہے کیا۔ جب گودام کا مالک انہیں باہر بلا رہا تھا تو لڑکا کہہ رہا تھا،